नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अंबिया आयत नंबर 76 से हम देख रहे थे लूत अलैहिस्सलाम का, कि लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हुए थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने हिजरत की। सारा अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत की और कहा जाता है कि ये पहली हिजरत थी और अल्लाह ताला ने फिर उनको नबी भी बनाया, नबुवत भी अता की। लूत अलैहिस्सलाम को सुदूम के इलाके की तरफ भेजा जहाँ पर बहुत ही बुराइयाँ थीं, बेहयाई में लोग मुब्तला थे और उन्होंने हद पार कर रखी थी और हद से बढ़ गए थे। लवातत यानी कि गे और लेस्बियन वाला सिस्टम उनके यहाँ था और जो कि ये नापसंदीदा यानी बहुत सख्त गुनाह है इसका और बहुत ज़्यादा नापसंदीदा है। इस्लाम में ये किसी हद तक ये जो है जायज़ नहीं है। जब उन्होंने ये काम किया था तो उस वक़्त पूरी ज़मीन पर किसी और ने ये काम नहीं किया था। जिसमें ये मुब्तला थे ये लोग। तो अल्लाह का ग़ज़ब इनके ऊपर नाज़िल हुआ और ये जो है इसमें और भी था और फिर इस उसको अल्लाह ताला ने जो है उसके ऊपर अज़ाब भेजा और उस पे जिब्रील अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते जो भी आए हुए थे उस बस्ती को पूरा ऊपर ले जाकर उस बस्ती को नीचे की तरफ पलट दिया। तो जिससे क्या हुआ कि पूरी की पूरी बस्ती जो थी वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई और उसको जो है आज उस बस्ती को डेड सी कहा जाता है। ठीक है? क्योंकि जो ये डेड सी है, आज इसके नाम से ये जानी जाती है और कि ये अज़ाब वाला एरिया है और वैसे अज़ाब वाला एरिया जो होता है वहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए उसको ज़्यादा क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रुकते थे, जहाँ पर अज़ाब आता था फ़ौरन वहाँ से तेज़ी से गुज़र जाते थे। तो अल्लाह का गज़ब वहाँ पर नाज़िल हुआ हुआ होता है, तो वहाँ की किसी चीज़ में कोई भी बरकत नहीं होती। तो जैसे कि अगर आपने सीरत सुनी हो, जब सीरत मैं पढ़ा रही थी कि खाने-पीने की किल्लत हुई थी, जब एक जंग में गए हुए थे, ग़ज़वा में गए हुए थे, तो बड़ी मुश्किल से जो कुछ मिला हुआ था, तो उस एरिया के जहाँ अज़ाब आया हुआ था, वहाँ उस एरिया के पानी से आटा गूँध लिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फिकवा दिया था कि उसको फेंक दो, इस पानी से कुछ नहीं करना और यहाँ की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, बहरहाल वो डेड सी के नाम से वो एरिया जाना जाता है और वो बहुत और वो जो बीमारी यानी जो उनके अंदर ये खराबी थी गे और लेस्बियन वाला सिस्टम जो कि आज हम देखते हैं कि आज इसको बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। डिज़्नी आप देखें डिज़्नी इसको बड़ा प्रमोट कर रहा है या टीवी में आप देखें कार्टून्स में बच्चों को ये जो गंदगी है और ये जो गंदी चीज़ें हैं जिसको इस्लाम बिल्कुल नापसंद करता है और सिस्टमैटिकली उस चीज़ को जो है सिलेबस तक में लाया जा रहा है, बच कार्टून्स तक में लाया जा रहा है ताकि इस चीज़ को बच्चे बुरा भी ना समझें और इस चीज़ में आ जाएँ और ये सिस्टमैटिकली इन सब से के करीब करा जा रहा है, बेहयाई के करीब। तो हमें बच्चों का सिलेबस या बच्चा क्या देख रहा है और उसमें कार्टून्स में क्या दिखाया जा रहा है, फ़िल्म्स में बच्चों के क्या दिखाया जा रहा है, बड़ा सोच समझ कर बच्चों को दिखाया करें। और सबसे अजीब बात ये है कि पहले क्रिश्चियनिटी में भी इसको बिल्कुल सख्ती से मना था और लोग क्रिश्चियंस भी इसको जो है डिनाई करते थे, लेकिन आज उन्होंने भी उसको परमिशन दे रखी है। उनके नज़दीक भी अब ये बुरा नहीं रहा। तो फ़ितनों का ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। और अगर अभी से क्योंकि ये होता है ना कि फैमिलीज़ में भी कि तुम जो है अपने बच्चे पे ज़्यादा ही ध्यान दे रही हो और ज़्यादा ही उसको वो कर रही हो, बड़े होकर अपने आप समझ जाएगा। ये जो बातें होती हैं ना, जो बच्चे हम अगर बच्चे को अभी भी नहीं समझा पाए, सही और गलत अभी नहीं बता पाए, तो बड़े होके वो नहीं समझता। बहुत ही कुछ ही कम परसेंट होती है बच्चों की जो वाक़ई मुअज़्ज़ा हो जाए और बच्चे बदल जाएँ। या हिदायत मिल जाए एकदम से बदल जाएँ, वरना मेजॉरिटी नहीं बदलती। तो हमें खुद अपनी जनरेशन जो है तैयार करनी है, उम्मत मुस्लिमा को जो है बेहतरीन उम्मत हमें बनाना है, जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िम्मेदारी दी है। तो कुरान का इल्म बच्चों को दें, कुरान के नज़दीक करें और हर हर
ان جو اسلام میں چیز منع ہے اس کے پیچھے کس قدر برائیاں ہیں اور کتنے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، یہ بچوں کو بتائیں تاکہ واقعی ان کی برائیاں ان کو نظر آئیں، ورنہ آج کل ان میں برائیاں نظر نہیں آتی ہیں، وہ لوگوں کو جو ہیں اچھائیاں ہی اچھائیاں دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں ان کی کیا غلطی ہے، دیکھو ان کو بھی سوسائٹی میں حق ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دیتے، خود یہ شیطانی فطرت جاگتی ہے اور شیطان اس کی طرف لے کر آتا ہے۔ ان سب چیزوں سے دور کرنا ہے اور بچوں کو اویئر کرنا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں، اور بچوں کو یہ قصے سنایا کریں، اور جو آپ پڑھتے ہیں یہاں پر کہ دیکھو اتنی غلط کام کیا تھا تو اس کی سزا کیا ملی ہے، اور یہ اسلام میں اچھا نہیں ہے تو کیوں اچھا نہیں ہے، اس سے سوسائٹی پہ کتنا برا افیکٹ پڑتا ہے، مائنڈ پہ کتنا برا افیکٹ پڑتا ہے، ہمارا مائنڈ کس طرف چلا جاتا ہے، سائیکولوجیکلی کتنا افیکٹ پڑتا ہے ہمارے اوپر، سوسائٹی بالکل اس میں فساد پھیل کے رہ جاتا ہے۔ جب مرد کے پاس جاتے ہیں، عورتیں عورتوں کے پاس جاتی ہیں تو وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، باقی مقصد کچھ نہیں رہتا، صرف 2 منٹ کے تھوڑے سے مزے کے لیے وہ یہ غلط کام کی طرف آتے ہیں۔ تو اور اسلام میں بے مقصد کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے ریزن ہوتے ہیں، اور ہر پاکیزہ زندگی جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، نہ کہ ہم ناپاک زندگی جئیں۔ تو ان سب کے بارے میں خود بھی جانیں اور بچوں کو بھی الرٹ کریں۔ تو میں جو ہے اس پہ ایک سا آپ لوگوں کو ہوم ورک دیتی ہوں یا ایک اسائنمنٹ کہ آپ لوگ جو بھی ہے اس کے بارے میں پتہ کریں، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں کلاس میں وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کل۔ ویسے تو کل دینا چاہیے تھا مجھے یہ ٹاپک، لیکن اب میں نے اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کری تھی، ٹائم نکل رہا تھا۔ تو آپ جو ہیں پہلے اس کے بارے میں ڈسکس بھی کریں گے، کیونکہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے تو ہم دوبارہ بھی اس کو کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اپنے بچوں کو بھی بتا پائیں، اور کیونکہ بعد میں نیو اسٹوڈنٹس ایڈ ہوتے ہیں تو نیو اسٹوڈنٹس تک بھی یہ بات پہنچے، اور جس کا ہوا ہے وہ دوبارہ بھیجے ہمارے پاس یا دوبارہ اس کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 76 میں اب دیکھتے ہیں ہم وَنُوحًا، یعنی لوط علیہ السلام کا بس اتنا واقعہ مختصر سا بتا کر اللہ تعالیٰ نے آگے، کیونکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 76 وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام جب نادا، اس نے پکارا، نادا اس نے آواز دی، اس نے پکارا، فعل ماضی ہے یہ، نون دال یا، نادا ینادی، جب اس نے پکارا آواز دی، من قبل اس سے پہلے، فاستجبنا تو دعا قبول کر لی، استجابا یستجیبو استجب، فاستجبنا تو دعا قبول کر لی ہم نے، فعل ماضی، جیم واو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لہو اس کی، فنجیناہو تو نجات دی ہم نے اسے، نجا ینجی سے نجات دی ہم نے اسے، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب دکھ سے، کرب کہتے ہیں پریشانی کو، دکھ کو، تنگی کو کرب کہا جاتا ہے، کاف را با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی گھبراہٹ کے لیے بھی آتا ہے، دل میں جو پریشانی ہوتی ہے، بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، تو ہم نے اس کو نجات دی قرب سے، عظیم بہت بڑے قرب سے، یعنی اب نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، اور قرآن میں کئی جگہوں پر لگ بھگ 43 آئی تھنک اس کے آس پاس 43 کے آس پاس ذکر کیا گیا ہے نوح علیہ السلام کا، تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو جہاں ذکر کرنا ہوتا ہے وہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی سب کا قصہ ایک بار میں نہیں آ جاتا، دھیرے دھیرے آتا ہے سچویشن کے اکارڈنگ کے اس وقت مسلمان کس سچویشن میں تھے، اور آپ کے اوپر کیا پریشانیاں آ رہی تھی، اس سے ریلیٹڈ بتایا گیا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے اوپر بھی یہ آئی، اور لوط علیہ السلام کے اوپر کیا آئی، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیا دقتیں آئیں، اور ان کی قوم نے کیا کیا، اور مسلمانوں نے کیا کیا، وقت پر جو ہے سنبھالا گیا مسلمانوں کو، تو جو پرابلم تھی اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی سے ریلیٹڈ پھر واقعہ جو ہے وہ بتائیں، تاکہ ان کو سکون ملے، تاکہ تسلی ہو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، تسلی ہو، ایمان اور بڑھے، ٹھیک ہے۔ اور نوح علیہ السلام کا واقعہ کافی جگہ گزر بھی چکا، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آگے بھی آئے گا، اور اکثر جو مفسرین ہیں ان کے اکارڈنگ
نوح علیہ السلام کا جو نسب ہے، نسب نامہ 10ویں پیڑھی میں جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے مل جاتا ہے نا. امام ابن عصا جو ہیں انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان لگ بھگ 1200 سال کا فاصلہ ہوا. نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا لگ بھگ 1142 سال کا، اور حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا 565 سال، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک کا 569 ایئرس کا، اور داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 1356 سال. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً 600 سال کا فاصلہ. ٹھیک ہے. اس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام کے درمیان لگ بھگ 4632 سال کا فاصلہ ہے، لگ بھگ 4000 سال کے قریب. تو اور حضرت ابن عباس کے مطابق، یعنی حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جو ہے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی. 950 ایئرس تک انہوں نے تبلیغ کی تھی، جیسا کہ قرآن میں بتایا تھا کہ 950 سال انہوں نے لوگوں کو بلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اگنور کیا، ان کی باتوں کو جھٹلایا. تو پھر ان لوگوں کے اوپر عذاب آ گیا، طوفان نوح آ گیا، اور اس طوفان کے لگ بھگ 60 یا 40 سال تک وہ زندہ رہے. ٹھیک ہے. اس طرح کہا جاتا ہے 1000 شاید 50 سال تک کی ان کی عمر ہوئی، ایسا مانا جاتا ہے نا. اکثر مفسرین ایسا کہتے ہیں. پھر دیکھیں یہاں پر کہ نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے پکارا تو ہم نے دعا قبول کی ان کی، اور نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو کرب عظیم سے، بہت بڑی مصیبت سے. تو نوح علیہ السلام جو تھے وہ بلاتے رہتے تھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لگ بھگ بالکل تبلیغ کی، اور ہر حال میں کی، جیسے کہ بتایا نا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ میں نے پہلے بھی گزر چکا، اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کو اکیلے بھی سمجھایا، ساتھ میں مل کر بھی سمجھایا، گروپ میں بھی سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، تمام حجت کر دی انہوں نے، پورا ہر طریقے سے اپنی محنت کر لی، ان کو سمجھایا، لیکن لوگ نہیں مانے. اور پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو اس قدر مارتے کہ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے کہ نوح علیہ السلام اب نعوذ باللہ مردہ ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، تو ان کو کسی چادر میں لپیٹ کر اور ان کے گھر میں ڈال کر آتے. لیکن اگلے دن آپ پھر کھڑے ہوتے، ہمت کرتے، گھر سے باہر تشریف لے کر آتے، پھر ان کو ظالم قوم کو پھر دعوت دیتے. اور یہ بھی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کا گلا تک بھی گھونٹ دیتے تھے، جس سے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. جب ہوش آتا پھر فرماتے ہیں میرے رب میری قوم کو بخش دے، وہ ناواقف ہے، ابھی اس کو نہیں پتا. مگر مطلب اتنی شفقت اور اتنی ہمدردی ہوتی ہے ایک نبی کو اپنی قوم سے، اور اس کے باوجود بھی وہ ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا. بس بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، بہت ہی کم لوگ. پھر جب وہ کسی بھی طرح مانے ہی نہیں، تب نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ مان ہی نہیں رہے کسی بھی طرح، اب مجھے نجات دے دو. تو جب وہ مان ہی نہیں رہتے پھر طوفان نوح آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ. پھر انہوں نے کشتی بنائی، اور کشتی میں جس کو کہا سوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کر لیا. اس کے بارے میں نے آپ کو ایک بائبل کے بھی آرٹیکل سنائے تھے پڑھ کے. تو پھر آتا ہے کہ وَنَصَرْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے اس کی. نصرہ ینصرو سے نصرنا، ہم نے مدد کی اس کی، من القومی، ان لوگوں کے مقابلے میں، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، کذبا یکذبو سے جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، قوم، سوء برے، فاغرقناہم تو ہم نے غرق کر دیا انہیں، اغرقا یغرقو سے اغرقناہم تو ہم نے غرق کر دیا انہیں، اجمعین سب کو. یعنی اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو انہوں نے دعا کی تھی نا اللہ تعالیٰ سے، کون سی دعا کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو، کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یعنی اے میرے رب میں عاجز ہو گیا،
اب تو ہی مدد کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے اوپر طوفان نوح آ گیا اور ان سب کو غرق کر دیا. اور اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں بچا تھا, صرف کشتی والے بچے تھے جس کو اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا, صرف وہ بچا تھا, باقی سب کے سب جو تھے وہ غرق ہو گئے تھے. اور کافی کئی منزلہ وہ کشتی بنائی گئی تھی, اور اور کافی اچھی لکڑی سے وہ بنائی گئی تھی, باقاعدہ لنگر ڈالے گئے تھے, اور بہت بڑی تھی, جس پہ لوگ دیکھ کر مذاق بھی بناتے تھے کہ تم بیچوں بیچ کشتی بنا رہے ہو, اور وہ بھی اتنی بڑی, اس کو سمندر کی تک لے کر کون جائے گا, اس ایریا میں تم کشتی بنا رہے ہو. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پوری دنیا ہی اب ڈوبنے والی ہے, اب کوئی نہیں بچے گا. اس کے بارے میں آپ جو ہے پرانا لیکچر میرا دیکھیے گا اسی سیشن کا, اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے بائبل میں کیا ہے اور کیسی وہ کشتی تھی سب اس میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی اس وقت میرے پاس وہ آرٹیکل نہیں ہے جس میں سے میں نے بتایا تھا. تو وَنَصَرْنَاهُ, جب انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ایسی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو, یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا, اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. بے شک وہ تھی بری قوم, تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. ان کا بیٹا بھی جو تھا وہ بھی ساتھ میں غرق ہو گیا, وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا, وہ بھی ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھا. اور پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے جیسے پچھلے واقعے میں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ میں غرق ہو گئی تھی, لوط علیہ السلام کی بیوی, اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد بھی, ان کے بیٹے بھی جو تھے ایک ایمان نہیں لے کر آئے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کا ماحول بھی نیک ہو اور چاروں طرف یعنی ہمارے گھر میں بھی ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بہت نیک ہوں, تو ضروری نہیں ہے اولاد جو ہیں وہ نیک ہی نکلے. تو ہم جو ہیں اولاد کو اچھی تربیت کرتے ہیں, بچپن سے اچھی تربیت کرتے ہیں, اچھی جگہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں, اس کے باوجود وہ بڑے ہو کر غافل ہو جاتی ہیں, تو پھر اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بری ہو جائیں گے کہ ہاں شروع سے ہم نے ان کی تربیت اچھی کری ہے, لیکن اب جب وہ بڑے ہو گئے, اپنے اختیار میں ہو گئے, تو وہ خود ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. جیسے کہ نوح علیہ السلام کا ایگزامپل ہمارے سامنے ملتا ہے, تو ان کی, اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کا ایگزامپل ملتا ہے کہ ان کی اولاد کی اولاد سب نیک اور پاکیزہ اور سب نبی تھے, اور یہاں پر نوح علیہ السلام. تو پھر ہر حال میں پھر صبر کرنا چاہیے. اگر ایسے ہو تو پھر صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اگر اولاد اگر سرکش نکل جائیں, ان کے ہم نے تربیت اچھی کی, قرآن کے اکارڈنگ کیا, سب کچھ ہم نے کیا, اس کے بعد اولاد سرکش نکل گئی, تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, تہجد پڑھیں, تہجد میں دعا کریں, اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بچوں کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے, ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرتے تھے. تو اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے اور ان کے فیوچر کے لیے ہر طریقے سے ان کے لیے دعا کرا کریں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. وَدَاوُودَ, اور داؤد علیہ السلام, انشاءاللہ اولاد کی دعائیں جو ہیں وہ میں بھیج دوں گی کہ کون سی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ کے گروپ پر وہ آ جائیں گی. آیت 78. اب داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے, ایک طرف نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کو نے کس قدر لوگوں کو بلایا, لوط علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام جو کہ سب کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے تھے. اب آتا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا پیریڈ, جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا, ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. گولڈن پیریڈ تھا ان کا, جو مانا جاتا ہے اسلامک ہسٹری میں مسلمانوں کا. وداود, اور داؤد علیہ السلام, وسلیمان, اور سلیمان علیہ السلام, اس جب یحکمانی, وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے. اب یہ ڈوئل کا سیگا ہے, حکم سے بنا ہے, ہا کاف میم, حکما یحکمو احکم, یحکمانی, وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے. فعل مضارع ہے, اس کی وجہ سے معنی اس طرح کر رہے ہیں. فی الحرثی, کھیت کے معاملے میں, اس جب نفشت, رات کو چر گئی تھی. نفشت بکری, یعنی رات کو چرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. نون فاشین, نفشا ینفشو, رات کو چرنا, جب رات کو چر گئی تھی. اچھا, یہ نون کے وزن پر نفشا ینفشو, اس کے معنی ہوتے ہیں, جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اون کو بنانا اور اس کو پھیلانے کے, ہے نا. اور اسی سے پھر اسی کو پھر لیا گیا رات کے وقت بکریوں کا, کیونکہ جب بکریاں جو تھیں جب چرتی ہیں, چارہ چرتی ہیں, تو چاروں طرف بکھر جاتی ہیں, منتشر ہو جاتی ہیں, ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, پھر اسی سے یہ لفظ لیا گیا. اور جب رات کو چر گئی تھی, فی ہی, اس میں, فیمیل کا سیگا ہے فعل ماضی, فی ہی, اس میں, غنمو, بکریاں,
गनम, गनम किसके लिए था? बकरियों के लिए। अलकौमी कौम की, व कुन्ना और थे हम, कुन्ना फेले माजी, काना यकूनु कुन से, थे हम ली हुक्मिहिम उनके फैसले को, हुक्मिहिम उनके फैसले को, शाहिदीन देखने वाले, शहीदा यशहदु शाहिदीन गवाह या देखने वाला, या थे हम उनके फैसलों को देखने वाले। फफहमनाहा तो सुझा दिया हमने, यानी समझ दी हमने। फहम किसको कहते हैं? समझ देने को, फहम देना, समझ देना। तो सुझा दिया था हमने या समझ दी थी हमने। और फा हा मीम इसके रूट लेटर्स हैं। फहमा, हा पे तशदीद, फहमा युफहिमु फहिम, तो ये फेले माजी, समझ दी थी हमने या फहम दिया था, अंडरस्टैंडिंग दी थी हमने, सुलेमाना सुलेमान को, व कुल्लन और सबको, हर एक को, कुल मतलब हर एक को, सबको, आतीना अता की हमने, अतायाती से, अता युती से अता की हमने, हुक्मन यानी हर एक को अता किया हमने, हुक्मन हुक्म यानी हिकमत, हुक्म, व इल्मन और इल्म, व सखरना और मुसख्खर कर दिया हमने, सखरा युसख्खिरु और सखरना फेले माजी, मुसख्खर कर दिया हमने यानी काम पर लगा दिया, उनके लिए काम पर लगाने को, मुसख्खर करने को। तो मुसख्खर कर दिया हमने मा दाऊदा, दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ, अल जिबाला पहाड़ को, युसब्बिहना वो तस्बीह करते थे, सब्बहा युसब्बिहु युसब्बिहना वो तस्बीह करते थे, अत्तयरा और परिंदे भी, व कुन्ना और थे वो सब, फाइलीन ऐसा करने वाले, फाइलीन करने वाले। अब यहाँ पर सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कि जब उन दोनों की अदालत हो रही थी, हुआ क्या था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पास एक मुकदमा आया, एक के उसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं, और वो कौन सा था कि एक हजरत इब्ने अब्बास और हजरत कदादा के वाक्य में इस तरह बयान किया गया है कि दो शख्स हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, एक बकरियों वाला था और दूसरा खेती वाला था। खेती वाले ने ये दावा किया कि उसकी बकरियां रात को मेरे खेत में घुस गईं और पूरा खेत साफ कर दिया। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया ये खेत अंगूर की बेलों का था या जिसमें अंगूर के खोशे निकल आए थे। कदादा कहते हैं कि ये खेत गल्ले का था। बहरहाल जो भी खेत था वो था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखकर कि बकरियों की मालियत खेत के नुकसान के बराबर है, यानी बकरियों की जो कीमत बैठ रही है वो उनकी किसके बराबर है? खेत के नुकसान के बराबर है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि खेत वाला उसकी तमाम बकरियां ले ले। ठीक है, ये फैसला उनके लिए सही था। वो जो एक हाकिम को फैसला करना चाहिए था इंसाफ पर, बराबर का बदला था, इंसाफ था, वो फैसला दाऊद अलैहिस्सलाम ने कर दिया कि क्या कहा खेत वाले से कि तुम्हारे खेत के बराबर इसकी बकरियां तुम ले लो। जब अदालत से वापस आए तो उन दोनों को दरवाजे पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मिले और उन्होंने मालूम किया तो मुकदमे का फैसला क्या हुआ, तो उन लोगों ने बता दिया। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी, मतलब उन्होंने अपनी राय दी कि मेरे पास एक और राय है और इससे बेहतर फैसला मैं कर सकता हूँ। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या है? यानी जब उन्होंने पूछा कि बताओ कि वो फैसला क्या है? तो आपने फरमाया कि बकरियाँ खेत वाले को दे दी जाएँ और वो उनके दूध, ऊन वग़ैरह से फ़ायदा उठाता रहे, और खेत की ज़मीन जो है वो बकरियों वालों को दे दी जाए और वो इसमें खेती करे, और जब तक कि खेत पहली हालत में वापस ना आ जाए तब तक के वो ये काम करे, और जब खेत पहली हालत में वापस आ जाए तो फिर वापस खेत वाले को खेत दे दिया जाए और बकरी वाले को बकरी दे दी जाए। दाऊद अलैहिस्सलाम को ये फैसला अच्छा लगा, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस फैसले को कहा कि अब यही वाला फैसला होगा। ठीक है, तो हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया था वो कानूनी फैसला था, वो गलत नहीं था। हज़रत सुलेमान ने जो फैसला किया था वो 2 फरीक़ैन में, 2 ग्रुप्स में एक सुलह थी, पैचअप था, सुलह थी जो कराया। तो कुरान जो है उन दोनों के फैसले को जो है बेहतर बताता है, किसी भी के फैसले को बुरा नहीं बताता।
جو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا. حضرت فاروق، اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت فاروق یعنی حضرت عمر فاروق نے اپنے قاضیوں کو یہ ہدایت بھی کی کہ جب آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئے تو پہلے کوشش کریں کہ جو دو گروپس ہیں، فریقین ہیں، ان میں جو ہے آپسی رضامندی کے ساتھ صلح ہو جائے. پہلے صلح کرانے کی کوشش کریں. اگر یہ ممکن نہ ہو پھر اپنا شرعی فیصلہ سنایا جائے. اور حکمت یہ اسی کے اندر ہی ہے نا کہ پیچ اپ کرایا جائے سوسائٹی کے اندر، تاکہ نفرت وغیرہ کسی کے اندر نہ رہے. اور پھر تو اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دونوں کے فیصلے کو دیکھ رہا تھا، اور جو دونوں نے فیصلہ کیا یعنی جو بھی فیصلہ کیا ہم اس کو دیکھنے والے تھے. ٹھیک ہے، تو دونوں میں سے کسی کا فیصلہ جو تھا وہ غلط نہیں تھا، دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح تھے. اور پھر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ چھوٹے تھے. اور وہ کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کی اولاد تھے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور چھوٹے تھے. اور کبھی کبھی جو چھوٹے ہیں نا وہ بھی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں. اپنے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ہم ان کو چھوٹا سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ کیا مشورہ دے گا ہمیں، یہ کیا کرے گا. جب بچوں سے مشورہ لینا چاہیے، اپنے ساتھ شریک کرنا چاہیے، ان کو اپنی امپورٹینس بھی فیل ہوتی ہے کہ ہاں ہماری قدر ہوتی ہے یا ہمیں امپورٹینس دی جاتی ہے. اسی سے ان کو حکمت بھی آئے گی، شعور بھی آئے گا، فہم بھی آئے گا، ہے نا. اور جیسے کہ انہوں نے کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا تو داؤد علیہ السلام نے اس کو مانا، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ اپنے فیصلے کو رد کر کے ان کا فیصلہ کیا کہا کہ اب یہ امپلیمنٹ ہوگا، اب یہ کرو. تو ان کے فیصلے کو مانا، اختلاف نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہا کہ نہیں کرنا. تو پسند آیا اور داؤد علیہ السلام نے اس کو مان لیا. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، اتنا بڑپن اپنے بچوں کے ساتھ بھی دکھانا چاہیے. لیکن آج کل کے والد جو ہوتے ہیں نا وہ ایک سائڈ کر دیتے ہیں کہ چلو ہٹو یہاں سے، ہٹو. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی بچوں کی رائے بھی لے لینی چاہیے. اسی طرح اس کے بارے میں آتا ہے جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم یعنی قاضی یعنی جج اپنے اجتہاد سے مطلب کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مطلب سب کچھ دیکھتا ہے اور کوئی فیصلہ کرے، پھر وہ فیصلہ صحیح ہوا تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے. اگر وہ فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے، مطلب کوشش کرے، صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ فیصلہ غلط ہو جائے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے. یعنی دونوں صورتوں میں اس کو اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے غلط فیصلہ جان بوجھ کے نہیں کیا نا. اگر غلط ہو جائے فیصلہ تو بھی اس کو کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محبت کو ضائع نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ فیصلہ کرنا جج کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. لوگ جو ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے ثبوت لے آتے ہیں، جھوٹے ثبوت لے آتے ہیں، ان کو اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں. تو کیونکہ غیب کا علم تو نہیں ہے نا قاضی کے پاس یا جج کے پاس، تو غیب کا علم نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے صحیح فیصلہ کرنا ہے، اس کی نیت اچھی ہے صحیح فیصلہ کرنے کی، لیکن پھر بھی غلط ہو جائے اس سے تو بھی اس کو پھر کیا ملتا ہے؟ اس کا ثواب ملتا ہے. پھر پھر یہاں پر اب داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی ہوئی تھی، اور یہ ایک ان کا معجزہ تھا. ان کی آواز بہت اچھی تھی، یہ ان کی نعمت تھی. اور جب بھی داؤد علیہ السلام جو تھے تسبیح کیا کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے باقاعدہ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. اور یہ معجزہ تھا، اور یہ منظر بہت الگ ہوتا ہے. میں تو یہ سوچتی ہوں اگر میں امیجن بھی کروں تو شاید امیجن نہیں کر پاتی کہ کیسا ہوتا ہوگا کہ وہ تسبیح کرتے ہوئے باقاعدہ نظر آتے تھے کہ پہاڑ، پھر جانور، اور پھر ہمیں لگتا ہے نا کیسے تسبیح کرتے ہوں گے، لیکن اپنے اپنے اکارڈنگ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے وہ جو ہے اس کے اکارڈنگ تسبیح کیا کرتے تھے. اور بہت خوبصورت منظر ہوتا تھا، بہت الگ منظر ہوتا تھا. ان کی قرأت اور ان کی آواز بہت ہی الگ تھی. داؤد علیہ السلام کی بہت اچھی آواز تھی. وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے سکھایا اسے، علما یعلم سے، اور ہم نے سکھایا اسے صنعتا بنانا. صنعت جس کو کہتے ہیں میکنگ، صنع سے بنا ہے یہ کوئی کاریگری کرنا، کچھ بنانا. تو بنانا لبوس لباس، لبوس لباس سے آیا، لباس مطلب کپڑے، لکم تمہارے لیے. آرمر والے جو ہوتے ہیں نا کوٹس، آرم والے کپڑے، وہ لکم تمہارے لیے، لتحسنکم تاکہ وہ بچائیں تمہیں، لی مطلب تاکہ، تحسنا
ہا سواد نون سے بنا ہے یہ. احسنا یحسنو احسن. اب یہ تحسنو تھا, اب تحسنا ہو گیا لام زیر لی کی وجہ سے, تاکہ وہ بچائیں تمہیں من بعثکم تمہاری جنگ سے. بعث کہتے ہیں جنگ کو, تمہاری جنگ سے. فہل تو کیا, حل مطلب کوشچن کے لیے آتا ہے, تو کیا انتم تم ہو شاکرین شکر کرنے والے. شکرہ یشکر شاکر, کیا تم شکر کرتے ہو, شکر کرنے والے ہو. تو یہاں پر ایک اور ان کا ٹیلنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنانا سکھایا تھا, آرمز والے جو کوٹس ہوتے ہیں وہ آرمرز, وہ بنانا سکھائے تھے, جو زرہ پہنی جاتی ہے جنگ کے وقت جو پہنی جاتی ہیں وہ بنانا سکھائی تھی. یہ بھی معجزہ تھا کہ ان کا, کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا جو تھا وہ موم بن جاتا تھا, بالکل نرم ہو جاتا تھا, وہ جیسا چاہیں اس کو ویسا موڑ دیتے تھے. تو یہ بھی اللہ ان کی طرف ایک معجزہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انہوں نے ہی ایجاد کیا تھا. اس کو انہوں نے ہی اس کے بارے میں, جو پہلے بنتے تھے کپڑے وار کے, لیکن وہ اس طرح نہیں بنتے تھے, کڑیاں لگانا اور بالکل ایگزیکٹ کرنا, کڑیاں بنانا, اور اس کو ماڈیفائی جو کیا اور جو الگ طریقے سے بنانا سکھایا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے, انہوں نے اس کا انوینشن کیا تھا. ٹھیک ہے, تو کس قدر ان کو نعمتیں ملی تھی. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دے رکھا تھا. پھر لوہے کو جیسا چاہے وہ موڑ دیتے تھے. وَسُلَیمانَ, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ریحا ہوائیں, آصفتن تیز چلنے والی, آصف تیز چلنے والی, آصف کہتے ہیں آصفہ, ہوائیں جو ہیں وہ فیمیل ہے تو یہاں پر فیمیل لیا گیا, آصفہ تیز چلنے والی. تجری وہ چلتی تھی یا بہتی تھی, جرا یجری سے, بھی امری ہی اس کے حکم سے, الارضی زمین کی طرف, التی وہ جو, بارکنا برکت رکھی تھی ہم نے, بارکا یبارک, بارکنا ہم نے برکت رکھی تھی, فیہا اس میں, وکننا اور تھے ہم, بکل شیئن ہر چیز کو, عالمین جاننے والے, عالم مطلب جاننے والے. اب جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو دی تھی, انہوں نے اس کا کیسے استعمال کیا. ٹھیک ہے, قرآن میں دیکھیں ہم جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے ان سب میں سب سے زیادہ نعمتوں کے اعتبار سے جو نعمتیں ملی وہ کس کو ملی, داؤد علیہ السلام کو ملی اور سلیمان علیہ السلام کو. ایکسٹرا آرڈینری قسم کی نعمتیں, سہولتیں ان کو دی, اور کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ نعمتیں لگا دی. ہواؤں کو دیکھیں کہ کیونکہ یہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ, کیونکہ جو جس کے پاس جتنا کچھ ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو نا اتنا زیادہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش ہے, اور جو ہم یہ شرک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد بنا دیتے ہیں یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے, ورنہ تو ہم سے تو نعمتیں چھین لیتے. اللہ تعالیٰ دیکھو مال بھی دی ہے, دولت بھی دی ہے, بیٹے بھی دیے, سب دیے. اتنے ہی بڑے بڑے سردار جو تھے نا اتنے ہی سرکش تھے. تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, تم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہو, جن کو تم اپنا آبا و اجداد مانتے ہو ان کی نسل میں سے ہو. انہوں نے تو اس کے بت پرستی کے خلاف سب کچھ چھوڑ دیا, یعنی ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی, انہوں نے اپنے والد کو چھوڑ دیا, اپنی جگہ چھوڑ دی, اپنا گھر چھوڑ دیا, سب چھوڑ دیا, انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. دوسری طرف دیکھو داؤد علیہ السلام ہے, سلیمان علیہ السلام ہے, ان کو سب کچھ دیا, محل تھا ان کا. آپ کو پتہ ہے نا, جیسے شاید آگے آئے گا یا پتہ نہیں گزر چکا, نہیں سورہ نمل میں جو ہم پڑھ چکے ہیں چیٹیوں والی صورت میں, کہ اس میں شیشوں کا محل تھا سلیمان علیہ السلام کا. تو سوچے کون سی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس, پانی کے اوپر محل یا شیشوں کا محل 3D کے. اس نے بھی اپنا بلقیس نے بھی اپنا پیر اٹھا دیا, اس پہ پیر رکھتے ہے نا, کہ اس کو لگا کہ ایک دم سے اپنے پائچے اٹھا لیے پیروں کے, شلوار اوپر کر لی کہ یہ تو پانی ہے میں بھیگ جاؤں گی. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ محل ہے اور یہ 3D ہے, پانی جیسا لگتا ہے. تو محل اور نوکر چاکر, اور پھر جنوں کو جو ہے سلیمان علیہ السلام کے انڈر کر دیا. جن جو ہے ان سے ڈرتے تھے اور باقاعدہ سارے کام کرواتے تھے. جو سرکش جن ہوتے تھے نا, جنات جو ان کو پریشان کرتے تھے, لوگوں کو پریشان کرتے تھے, جو سرکش ہو چکے تھے ان کو پکڑتے تھے, قید کرتے تھے اور ان سے کام کرواتے تھے. اور بڑے بڑے دیگے بنانا, بڑے بڑے, کیونکہ اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی, اتنا اتنا کھانا پکتا تھا,
کیونکہ وہ سب کو کھلاتے تھے، سب کو کھلاتے تھے۔ تو بہت بڑی-بڑی ٹرے ہوتی تھی باقاعدہ، اتنی بڑی-بڑی ٹرے بھی جو ہوتی تھی نا جس میں کھانا رکھ کر جاتا تھا، بہت بڑی-بڑی ہوتی تھی۔ تو یہ سارے کام کس سے ہوتے تھے؟ جنوں سے وہ کرواتے تھے، محل بنوانا۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، آئرن ایج کہلائی جاتی ہے، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا، جیسا چاہے لوہے سے ویسا کام کروا لیتے تھے، کر لیتے تھے۔ پہاڑوں کو، تسبیحوں پرندوں کو سب ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو تو سب حکم ہی مانتے تھے ان کا۔ ہوائیں جہاں چاہتے تھے وہ ہواؤں کو وہاں لے جاتے تھے۔ اور ان کے لیے جو لمبا لمبا سفر ہوتا تھا نا، 1 مہینے کا سفر، یعنی اگر ایک جگہ جانے کے لیے 1 مہینے کا ٹائم لگتا تھا تو سلیمان علیہ السلام وہاں پر اتنی تیزی سے پہنچ جاتے تھے کہ 1 دن میں ان کا آنا جانا ہو جاتا تھا۔ اتنی تیزی سے ہوائیں ان کو پہنچا دیتی تھی، جس ڈائریکشن میں چاہیں ہواؤں کو گھما دیتے تھے، حکم دے دیتے تھے، جیسے چاہیں ہواؤں میں اڑتے تھے۔ ان کا ایک تخت تھا، اس پہ وہ بیٹھتے تھے اور ہواؤں میں اڑتے چلے جاتے تھے۔ لیکن رائی کے دانے کے برابر بھی ان دونوں کے اندر تکبر نہیں تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار کرنے والے تھے، کیونکہ یہ ان کے لیے اگزامپل ہے جن کے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اتنا ہی اللہ کے قریب تھے، راتوں کو سوتے نہیں تھے، کم سوتے تھے، لیکن اپنی راتیں جو تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی تہجد پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہونا، راتوں کو عبادتیں کرنا، روزے رکھنا، یہ ان کا کام ہوتا تھا، ان لوگوں کا، سب کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کیا کیا کیا۔ تیز ہوائیں جو ہوتی تھی، آندھی والی ہوائیں، آصفہ، تیز چلنے والی ہوائیں، وہ بھی ان کے انڈر دے دی اللہ تعالیٰ نے، ان کے حکم سے چلتی تھی، جس زمین پر چاہیں اللہ وہ ان کو گھما دیتے تھے۔ اور ہم تھے ہر چیز کو جاننے والے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی۔ وَمِنَ الشَّيْطَانِ اور وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور کچھ شیاطین، شیاطین جمع ہے، یہ شیطان کی جمع، شیاطین، من جو یغوسونا غوطہ لگاتے تھے۔ غوطہ لگانا مطلب اس میں ڈائیو کرنا، سمندر کے اندر اندر تک جانا، غوطہ لگانا۔ تو غین واو صا اس کے روٹ لیٹر سے، غوسا یغوسو غس، تو وہ غوطہ لگاتے تھے، لہو اس کے لیے، وَيَعْمَلُونَ اور وہ سب عمل کرتے تھے، عَمِلَ يَعْمَلُ وہ سب عمل کرتے تھے، عملاً عمل، دونا ذالکا اس کے علاوہ، وَكُنَّا اور تھے ہم، کننا تھے ہم، لہم ان کی، حافظین نگہبانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے یا نگہبانی کرنے والے، حافظ، حفظ یحفظو سے حافظ، حافظین نگہبانی کرنے والے، یعنی ہم سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ تو جو جن تھے جو آپ کے انڈر تھے اور جو کہ بہت زیادہ سرکش ہو چکے تھے، اب وہ جن بھی ان کے لیے کام کرتے تھے، یا صرف سرکش جن بھی نہیں، کچھ ان کی پارلیمنٹ میں بھی، ان کی عدالت میں بھی کچھ جن تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اگر سمندر میں سے کچھ نکالنا ہو تو ایسے غوطہ لگاتے تھے، بالکل اندر تک گھس جاتے تھے اور وہاں سے جو ہے جو بھی چاہیں وہ باہر نکال لیتے تھے جن تک، یعنی ایسی ایسی ٹیکنالوجی تھی نا سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ مطلب جیسے جس ایریا میں ان کو رہنا ہوتا تھا، مان لو کہیں جا رہے ہیں، وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں کے لیے کہیں جا رہے ہیں، تو اس جگہ پانی ہے یا نہیں ہے، یا اس جگہ وہ زمین سے زرخیز ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس ایسے ایسے لوگ تھے، ایسے ایسے جن تھے کہ باقاعدہ اس کو اندر تک دیکھ لیتے تھے، کہ اندر تک جاتے تھے اور دیکھ لیتے تھے کہ یہاں پر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یعنی ہم سوچ نہیں سکتے ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی بادشاہت پوری اب قیامت تک آئے گی نہیں، اور تھی بھی نہیں، صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی۔ وہ گولڈن پیریڈ جو کہا جاتا ہے، سکون والا پیریڈ، مسلمان بہت سکون سے رہتے تھے، اور جہاں بھی شرک ہوتا تھا وہاں وہ جاتے تھے، وہاں لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور جنگ کرتے تھے باقاعدہ، اگر لوگ نہ مانے تو۔ اور شیاطین اس کے علاوہ اور بھی کام کرتے تھے، پانی کے اندر ڈبکی لگانا، ان کے لیے کام کرنا، سب مرین جیسے کام کرنا، وہ بھی تھا ان کے پاس، اور پھر باہر نکل جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی سلیمان علیہ السلام کہتے تھے، جیسے کہ تخت، ایک شخص تخت لے کر آ گیا، ایک عالم بھی اتنے بڑے بڑے تھے کہ صرف جنوں کی بات نہیں، اگر انسان بھی تھے تو وہ بھی اتنے بڑے بڑے عالم تھے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نمل میں، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ کون اس بلقیس کا تخت لے کر آئے گا، تو ایک شخص نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا، اور پلک جھپکتے ہی پتہ نہیں اپنے علم سے وہ تخت ان کے پاس لا کے رکھ دیا۔ پھر اس وقت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا کہ ایسے لوگ دیے۔ تو اگر ہمیں لوگ اچھے مل جائیں، مجلس اچھے مل جائے،
ٹیچرس پڑھانے والے, پڑھنے والے, اسٹوڈینٹس, ہمارے ساتھ والے, ہمارے گھر وغیرہ, ہمارے بچے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی اچھی نعمت دی, یا اللہ کے فضل سے ہی ہمیں یہ ملا, ادروائز نہیں ملنے والا تھا. اب اس کے بعد جب یہ ہو گیا, یہ سورہ اب سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا پورا ہو جانے کے بعد کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے پاس سب کچھ تھا, ہر چیز ان کے لیے ہم نے کر دی تھی, اور اس پر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور کیسے شکر ادا کیا وہ بھی گزر چکا کہ اپنے والدین کا بھی سلیمان علیہ السلام شکر ادا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ سے اچھی اولاد انہوں نے مانگی, اور ہر نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی اس نعمت پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. پھر ایوب علیہ السلام کا یہاں پر ذکر آتا ہے, وَأَيُّوبَ, اور ایوب علیہ السلام کو, اذ نادا, جب اس نے پکارا, ربہ, اپنے رب کو, انی, بے شک میں, یا بے شک مجھے, یا بے شک میں, بے شک مجھے, مسنیا, پہنچی ہے مجھے, مسا یا مسو سے مسنیا, مسا پہنچنا, پہنچی ہے, اور یا مطلب مجھے, اور یہاں پر جو نون آیا ہے وہ نون وقایا ہے, یہ جو فعل سے یا کو جوڑنے کے لیے یہ نون لگایا گیا. پہنچی ہے مجھے تکلیف, ضاد را را, درر, تکلیف, بہت شدت والی تکلیف, وانتا, اور تو, ارحما, سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے, راحمین, سب رحم کرنے والوں میں. اب یہاں پر آتا ہے ایوب علیہ السلام کا ذکر کہ ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا. پہلے ہم اس کا دیکھتے ہیں, پھر میں بتاتی ہوں کہ ان کو تکلیف پہنچی تھی اور انہوں نے کیا کہا کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی, اور وہ کیا تکلیف تھی ان کی, جیسے کہ بائبل کی روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایوب علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ مالدار تھے, بہت زیادہ مالدار تھے, اور اتنے تھے کہ پورے مشرق میں یا پورے اس وقت ایسٹ میں یا پوری دنیا میں کہنا چاہیے اتنا بڑا کوئی شخص نہیں تھا جتنے بڑے وہ تھے اور جتنے مالدار وہ تھے, اور اتنے ہی زیادہ شکر گزار اور صابر تھے. ان کے پاس سب کچھ تھا, اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے. اور یہ کہا جاتا ہے بائبل کی روایتوں سے کہ مال اتنا تھا کہ لگ بھگ 7,000 بھیڑیں تھیں ان کے پاس, اور 3,000 اونٹ تھے, 1,000 بیل تھیں, 500 گدھے تھے ٹرانسپورٹ کا کام جو کرتے تھے, اور بے شمار نوکر چاکر تھے, اور 7 لڑکے تھے اور 7 لڑکیاں تھیں. اور اس پر شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ کیونکہ ایوب علیہ السلام نے بہت زیادہ عبادت گزار تھے, اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ملتی تھی اس پر شکر گزار کرتے تھے, اور اللہ کے کاموں میں اس نعمت کو لگاتے تھے. اور لیکن شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے, اور جس کے پاس سب کچھ ہو بھلا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہ کرے, ہے نا. اور تو جو حاسد لوگ تھے, کیونکہ جب جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا, اور اس سے لوگ حسد بھی بہت کرتے ہیں, یعنی حسد کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا, اور کیا کہ آپ تو بہت خدا پرست ہیں, اور کیوں نہ ہو خدا پرست, یعنی خدا کی اتنی عبادت کرنے والے, آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیوں نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا, اور دھیرے دھیرے کر کے ان کے پاس سے سب کچھ چلا گیا, مال دولت چلے گئے, سب چلا گیا, اسکن ڈیزیز میں مبتلا ہو گئے, پورے جسم میں اوپر سے لے کر نیچے تک ان کو بیماری ہو گئی تھی, اسکن کی کوہڑ والی بیماری, یعنی پورے جسم پر پھوڑے ہو گئے تھے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے صاف نظر بھی نہیں آتا تھا, اور اس میں کیڑے بھی ہو گئے تھے, سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. بیٹے کہا جاتا ہے کہ چھوڑ کے چلے گئے, یا ایک روایت میں ملتا ہے وہ بھی مر گئے تھے, مال سب چھن گیا. لیکن اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور بھی زیادہ بڑھ گئے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ بائبل میں آتا ہے کہ اے پالنے والے, تو نے, اے سب کو پالنے والے, تو نے مجھے سب کچھ دیا. جب میرے پاس سب کچھ تھا تو میں جو ہے جب مال تھی, دولت تھا, مال دولت سب تھا, تو اس وقت میں مشغول رہتا تھا. اب میرے دل میں کچھ نہیں, یعنی اب میرا دل صرف تیرے ذکر اور تیری عبادت کے لیے خالی ہے. اگر میرا دشمن یعنی ابلیس کو
اس مہربانی کا یعنی میرے دل کا حال پتہ چل جائے تو کہ صرف اور صرف میرے دل میں اللہ باقی رہ گیا، تو یہ تیری عنایت ہے۔ اگر وہ یہ مہربانی جان لیتا اور مجھ سے اور بھی زیادہ حسد کرتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی دعا کی جو ان کی دعا آتی ہے کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے سب کچھ دیا تھا تو ہی جانتا ہے کہ میں نے کبھی بھی غرور نہیں کیا، کبھی بھی تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، نہ تو کسی پر ظلم کیا۔ میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرا نرم بستر جو تھا، یعنی تیرے اوپر یہ بات روشن ہے کہ جب میرا جو نرم بستر تھا، میں اسے چھوڑ کر، جب وہ میرے لیے گرم تھا تو میں اسے چھوڑ کر صرف تیری عبادت میں لگا رہا، اور میں نے اپنی نفس کو ڈانٹ دیتا۔ اگر میرا نفس برائی کی طرف ورگلاتا تو میں اس کو ڈانٹ دیتا کہ تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور میں نے تیری رضا کی طلب میں اپنا راحت اور اپنا آرام اور اپنا سکون سب چھوڑ دیا، اور اب میں اس حال میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ اور پھر یہاں پر بھی انہوں نے جو دعا کی، ان کی کتنی خوبصورت دعا ہے، اور کہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے انہوں نے کوئی غلا شکوہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے سال ہو گئے، لگ بھگ 18 سال تک وہ اس بیماری میں مبتلا رہے، سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اکیلے رہ گئے تھے بالکل۔ بس پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وائف جو تھی، ان کی بیوی جو تھی، وائف وہ ان کے ساتھ رہی تھی، پھر بعد میں جو ان کی خدمت کرتی، لیکن کچھ ان کے پاس نہیں بچا تھا، اور سب جیسے چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر بائبل میں ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہو گئے تھے تو یہ بھی آتا ہے کہ تب ایوب نے زمین پر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی میں واپس جاؤں گا، خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو کوئی گناہ کیا، نہ تو خدا پر بیجا کاموں پر عیب لگایا، بیجا کاموں کا عیب لگایا، یعنی اس میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ پہلے تو میں مشغول رہتا تھا عبادتوں میں، یعنی پہلے مجھے اور بھی کام ہوتے تھے، مصروفیات تھیں، سب کو دیکھنا، مال کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، ہے نا، اب کچھ بھی نہیں بچا تو صرف اب عبادت میں لگا ہوا ہوں اور کچھ نہیں دیکھنا مجھے۔ اس پر بھی انہوں نے شکر ادا کیا۔ 18 سال بعد بھی کیا کہا کہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فاستجبنا، تو دعا قبول کر لی ہم نے، استجابہ یستجیبو سے فاستجبنا، ہم نے دعا قبول کر لی، لہو اس کی، فکشفنا، اور دور کر دیا ہم نے، کشفہ یکشفو سے کشفنا فعل ماضی، ہم نے دور کر دیا، ماں جو بھی اسے من درن، تکلیف تھی، درر تکلیف تھی، وآتیناہ، اور عطا کیا ہم نے اسے، عطایاتی سے، اہلہ، اور اس کے گھر والے، اہل و عیال، ومثلہم، اور اسی کے مثل، معہم، ان کے ساتھ، رحمتن، بطور رحمت، من عندنا، ہمارے پاس سے، وذکرا، اور ذکر، للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے، عابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اب دیکھیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی جنہیں نعمتوں سے آزمایا جا رہا ہے، دوسری طرف ایوب علیہ السلام ہے جو اتنی شدید بیماری میں رہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی برداشت دیکھتا ہے کہ کون کس طریقے سے کس کو مجھے آزمانا ہے اور کون کیسے صبر کرتا ہے، اور صبر کا بدلہ مجھے کتنا میٹھا دینا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں جب بھی ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوں، نیک انسان بھی اگر کوئی مبتلا ہوتے ہیں تو شاید وہ جو ہیں ایک دم ججمنٹل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں دیا تھا، شاید میں نے یہ گناہ کیا ہوگا یا میں نے یہ گناہ کیا ہوگا، اس کی مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن نہیں، ایوب علیہ السلام نے کیا ہے، وہ بتا رہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ تکلیف چھوئی اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ شکوہ نہیں کی، ججمنٹل نہیں ہوئے، شکوہ نہیں کی، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ میں نے شاید یہ گناہ کیا ہوگا یا وہ گناہ کیا ہوگا، اس کی سزا مجھے مل رہی ہے، ایک دم ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہاں آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور اس آزمائش میں جو ہے اللہ ہو سکتا ہے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں اور یہیں کے یہیں جو ہے گناہ جھڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کم سے کم مجھے حساب نہیں دینا پڑے گا، ہے نا۔ بہت دیندار انسان بھی ہوتے ہیں نا، تو جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی امتحان ڈالتا ہے تو وہ بھی پتہ نہیں کیسے کیسے خیال شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور ان کے دل سے ان کے زبان سے کچھ نہ کچھ ایسی بات نکل جاتی ہے۔
تو عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے اس میں کہ عبادت کے باوجود بھی امتحان ٹیسٹ آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، اولاد میں کوئی تکلیف یا پریشانی آ سکتی ہے، تو ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کریں اور تسلی لیں جیسے ایوب علیہ السلام نے لی۔ پھر جو عبادت گزاروں پر تکلیف آئے وہ یہ سوچیں ایوب علیہ السلام تو انتہائی عبادت گزار تھے، اللہ کے نبی تھے، اگر ابراہیم اگر ان کو یہ تکلیف آ سکتی ہے تو ضروری تھوڑی اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، مجھے بھی آ سکتی ہے تکلیف۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی لکھ رکھی ہوگی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھے بھلائی ملے تو مصیبت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو چھوٹی سی مصیبت بڑی مصیبت ہٹا دیتے ہیں، اگر چھوٹی مصیبت آتی ہے اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں، آزمائشیں پاک صاف ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے تکلیف کو بھی برا نہ سمجھیں، بخار آئے، پریشانی ہو اس کو بھی برا نہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جب کسی سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر کا بدلہ ملتا ہے اور اس کے لیے اور زیادہ جزا ملتی ہے اسے، ٹھیک ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور پھر ان سے دور کر دیا، پھر انہوں نے اتنا خوبصورت طریقے سے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا تو دے دیا، اتنا تو دے دیا اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کے پاس تھا، لیکن اس سے مثل اور بھی دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، ان کو صبر انہوں نے کیا تو صبر کا بدلہ کیا ملا، دگنا مال ملا، جتنا پہلے تک اس سے کہیں زیادہ ان کو ملا، اور جتنا پہلے عبادت گزار تھے اس سے کہیں زیادہ اور عبادت گزار ہو گئے، الحمدللہ۔ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور ٹیسٹ کہ اگر کوئی صبر کرے تو اس کا بدلہ اور بھی زیادہ